नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद की अल्लाह तबारक व तआला ने जो तासीरात, असरात, बरक़ात, अनवारात रखे हैं, ये किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इनकी तासीर बहुत बहुत ज्यादा है। अगर इसको हम ये समझें कि सिर्फ ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये मोमिनों के लिए या मुत्तकी तकवा इख्तियार करने वालों के लिए, मुसलमानों के लिए सिर्फ हिदायत के लिए उतारा है, तो ये कुरान के समरात को महदूद करने वाली बात हुई। कुरान के समरात, कुरान के अनवारात, बरक़ात ये ला महदूद हैं। कुरान का खुद दावा है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा। कुरान कहता है मैं तो शिफा के लिए नाजिल किया गया हूँ। अब शिफा से क्या मुराद है, कौन सी शिफा है, इसमें ये ऐड नहीं है। ये नहीं कहा गया कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा या दिल के जो बीमारियां हैं उसके लिए शिफा है। अब शिफा का ज़हरी माना क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को शिफा बनाकर नाजिल किया है। इस आयत का जो कहते हैं कि कुरान मजीद सिर्फ हिदायत के लिए उतारा गया है, तो इस आयत का वो क्या जवाब देंगे? हमारा मानना यह है कि कुरान मजीद को अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह इसके अंदर खजाने रखे हैं। तिब वाले इसके अंदर तिब ढूंढते हैं, साइंस वाले साइंसदान इस मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात ढूंढते हैं, इससे थ्योरी लेते हैं, या इस तरह कुरान मजीद के अंदर जो है हिदायत वाले वो हिदायत ढूंढते हैं, अमलियात वाले इस जादू का तोड़ और इन बीमारियों के इलाज और रूहानी ताकतें ढूंढते हैं, और सब इसके अंदर हैं, बल्कि इससे भी बहुत ज्यादा हैं जो इंसान की सोच समझ से ऊंची हैं। ऐसा ऐसा वक्त के साथ और चीजें भी आ रही हैं। तो कुरान मजीद को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत पुरतासीर रखा हर दौर में, हर जमाने में, क्योंकि इसके अंदर किसी वक्त किसी जमाने में भी ये नहीं आया कि कुरान मजीद नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह इसके अंदर तब्दीली की गई हो, इसके अंदर तहरीफ की गई हो। नहीं, एक जबर जेर की भी। और इसको क्योंकि कुरान मजीद का अल्लाह तबारक व तआला ने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लाफ़िज़ून, खुदा ने दावा किया हमने उतारा है तो हम ही इसकी हिफाजत कर रहे हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला खुद इसकी हिफाजत फरमा रहे हैं, दुनिया किस मई का लाल इसके अंदर तारीफ कर सकता है? मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, हर मजहब की हर चीज़ तब्दील हो गई, लेकिन हर अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की जो शनाख्त रखी है, नबी पाक को जो किताब दी है, इस किताब की हिफाजत भी अल्लाह ने खुद उठाई। हर जमाने में, हर दौर में इसके मुकाबले करने वाले आए, बड़ी बड़ी शख्सियात, कदावर शख्सियात, वो सब के सब नाकाम और नामुराद हुई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर एक जबर जेर की भी तब्दीली नहीं करने दी। और अल्लाह तबारक व तआला इसके मुहाफिज जब हैं, तो ज़ाहिर है इसकी तासीर, जिसकी खुदा खुद हिफाजत फरमा रहा है, उसकी तासीर कितनी होगी। आखिर वो कोई तो खजाना है इतना बड़ा, जिसकी कादिर मुतलक ज़ात जिसकी हिफाजत फरमा रहे हैं। तो हम अपनी बात की तरफ आते हैं कि जादूगरों ने जब जादू को परवान चढ़ाने की कोशिश की, ये हर जमाने में जादूगर मौजूद रहे हैं। कुरान मजीद के इस दुनिया के ऊपर नाजिल होने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना से पहले, क्योंकि कुरान मजीद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारा गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना से पहले भी ये जादूगर जादू करते थे। कुरान से भी सबूत है, वत्तबअू मा ततलू शयातीनु अला मुल्क सुलेमान। हमें तो कुरान ने बताया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में भी जादू करते थे, और उनका दावा भी ये था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह जादू करते हैं। तो कुरान ने उनकी नफी कर दी, मा कफर सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमूना अन्नास अस्सिहर। कुरान मजीद ने हमें बताया कि जादूगर पहले से मौजूद हैं, और जादू हर जमाने में जिद्दत पकड़ी है इसने। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में क्या था? सिर्फ ये था कि मियाँ बीवी के दरमियान नफरत की कराई जाती थी। फिर इसके अंदर नए तजर्बात आते गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में देखें, जादूगरों ने बता दिया था कि एक बच्चा पैदा होने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बता दिया था एक बच्चा पैदा होने वाला है, और वो आपकी बादशाह को खत्म कर देगा, फिर उनको बता दिया था। तो ये जादू हर जमाने में जिद्दत पकड़ता गया। इसके अंदर काफी सारी तब्दीलियां, तगय्युरात इसके अंदर हर जमाने में आते रहे हैं। तो फिर कभी इससे मुस्बत काम लिया गया, और सबसे ज्यादा जादू से मुस्बत काम के बजाय मनफी काम लिए जाते हैं।
جادو سے جو منفی کام لیے جاتے ہیں ان کی ایک طویل ترین فہرست ہے. ان غلط کاموں میں غلط محبت ہے، عشق ہے، غلط عشق. ان غلط کاموں کے اندر کسی سے غلط کام نکلوانا ہے، ان غلط کاموں سے کسی ناجائز رشتے بنانا ہے، ان غلط جادو سے میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کروانی ہے، بہن بھائیوں کے درمیان نفرت پیدا کروانی ہے، دوستوں کے درمیان نفرت پیدا کرانی ہے، خاندان کے درمیان نفرت پیدا کرانی ہے. کبھی اس جادو کے ذریعے کسی کے رزق کو، روزی کو باندھ دینا، دکان وغیرہ فیکٹری اس کو بند کروا دینا، بندش لگا دینا، میاں بیوی کے مخصوص تعلقات کو بند کروا دینا، مرد کی مردانہ طاقت پہ بندش لگا دینا، عورت کی جادو کے ذریعے بانجھ کروا دینا تاکہ اس کے بچے پہ. مختلف صورتیں ہیں، مختلف طویل ترین فہرست ہے. ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، کافی ساری اقسام اور وہ بنا بھی چکے ہیں، اور ان کے ہم کوشش کریں گے، اور بھی ہماری ویڈیوز آئیں گی. اب دیکھیں کہ جادو کے اندر جب اتنے تجربات آ رہے ہیں، اتنی جدت آ چکی ہے، اور ہم ابھی تک بیٹھے رہے ہیں لکیر کے فقیر بن کر. جی جادو جو بس توکل کرتا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. اللہ سے جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ذات ہے. اگر وہ بیمار کرنا چاہے تو کوئی شفا نہیں دے سکتا، کسی کو شفا دینا چاہے. بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ. یہ تھیوری، یہ آپ کا کلیہ جناب اس وقت کیوں کہاں چھپ جاتا ہے جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، کہیں کہ جی اللہ جب جس کو بیمار کرتا ہے اس کو ڈاکٹر کیسے شفا دے سکتا ہے. یہ کلیہ وہاں آپ کو ذہن میں کیوں نہیں آتا؟ کہا جاتا ہے کہ جب ہم جی تویز لیں گے تو یہ تویز کے ذریعے ہمارا عقیدہ یہ بن جائے گا جی تویز شفا دے رہا ہے، اور تویز کی وجہ سے جو ہم ٹھیک ہو رہے ہیں، تو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ فلاں ہے. جناب من، میری جان، آپ کو جب یہ دوائی لے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ کہاں چلا جاتا ہے آپ کا یہ توکل؟ ڈاکٹر کے پاس انجیکشن لگوا رہے ہیں، جسم پھاڑا جا رہا ہوتا ہے، آپریشن کیے جا رہے ہوتے ہیں، انجیکشن لگائے جا رہے ہوتے ہیں، دوائیاں. اس وقت آپ کا عقل اور بھروسہ اور توکل یہ کہاں چلا جاتا ہے جی؟ جو کلیہ قاعدہ ضابطہ آپ عملیات پر لگاتے ہیں، عامل کے پاس جانے سے، علاج کروانے سے لگاتے ہیں، وہاں ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لگاتے؟ اچھا، مختلف عملیات کے حوالے سے نا بڑے پراپیگنڈے کیے جاتے ہیں. کہتے ہیں جی جو والدہ کا نام پوچھتا ہے وہ جادوگر ہے. اب یہ اس والدہ کا نام پوچھ لینا یہ کون سی جادوگری ہے؟ اس کسی بندے سے بندہ یہ پوچھے. کئی بار ایسا ہوا ہے، مجھے کسی نے کئی بار کہا ہے کہ جی ایک آسٹریلیا سے ایک بہن کی کال آئی، تو باتوں میں بات چل گئی. وہ اپنے علاج کے حوالے سے اور عملیات کے حوالے سے کچھ ان کے سوالات تھے، بات ہو رہی تھی، پھر ان کا علاج بھی ہوا. تو بہن پوچھ رہی تھی کہ ہمارا مائنڈ تو یہ ہے، ہمارا ماننا جو والدہ کا نام پوچھے وہ تو جادوگر ہے. میں نے اس سے پوچھا اچھا وہ کیسے؟ اگر میں بالفرض میں آپ سے نہیں پوچھتا، آپ کی سوسائٹی میں، معاشرے میں کوئی اور بندہ آپ سے پوچھے والدہ کا نام، وہ بھی جادوگر ہوگا. کتنی جو عملیات کا کام کرتا ہے. میں نے کہا یہ ضابطہ کلیہ کیسے؟ جو عملیات کا کام کرتا ہے وہ والدہ کا نام پوچھ رہے تو وہ جادوگر ہو گیا. اچھا، میں نے اس سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ کہتے ہیں میں آپ کو پوچھ کے بتاتے ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بتائیں. ایک دو دن چھوڑ کے اس کی کال ہے، کہتے میں نے فلاں ایک مشہور عالم میں نام نہیں لیتا، کہتے ہم نے ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں نا وہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ بھی والدہ کا نام پوچھتے ہیں، تو اس وجہ سے جو والدہ کا نام پوچھتا ہے وہ جادوگر ہے. یہ ان کا جواب تھا. مطلب جو کام جادوگر کرتا ہو، چاہے وہ جادو نہ بھی ہو، اگر کوئی دوسرا بندہ کرے گا تو وہ جادوگر ہو جائے گا. میں نے کہا اس عالم صاحب کا مجھے نمبر دیں، یا آپ خود ان سے پوچھیں کہ جادوگر روٹی کھاتا ہے، آپ بھی تو روٹی کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. جادوگر سوتا ہے، آپ بھی سوتے ہیں. جادوگر پیتا ہے، آپ بھی پیتے ہیں، پانی وغیرہ چائے شائے. جادوگر چلتا ہے، آرام کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے. جو کام وہ کرتا ہے آپ وہی کام وہ آپ بھی کرتے ہیں، پھر آپ بھی جادوگر ہوئے. پھر اس عورت، اس بہن کی اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل سلیم عطا کیا، وہ اس کو مائنڈ میں یہ بات آ گئی. پھر اس نے کلک کیا، کہتے ہیں آپ کی بات کے اندر وزن ہے. پھر اس مولوی صاحب سے جب بات ہوئی تو مولوی صاحب نے کہا آپ کسی ایسے آدمی کے ہتھے چڑھی ہوئی ہیں، آپ چھوڑ دیں ان کو.
ایک تو یہ تھا کہ اس بیچاری کے اوپر جان کے اوپر بنی ہوئی تھی، یہ خود علاج بھی نہیں کر رہا تھا، اس کو شرک کے فتوے دے رہا تھا کہ یہ شرک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یعنی اس کو ایک علاج بھی نہیں دے رہا تھا، اس کو ایک راستہ بھی نہیں دے رہا تھا، اور جہاں سے راستہ مل رہا ہے اس کے لیے بھی اس کو راستہ بند کر رہا ہے آگے سے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ تو یہ جادو جو ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر اس کا توڑ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو ہوا، قرآن کے اندر توڑ ہے اس کا، امی عائشہ کے اوپر جادو ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس جو ایک طاقت ہے، روحانی طاقت ہے، اگرچہ آپ نے چلا کشی نہیں کی، اگرچہ آپ نے ریاضت نہیں کی، لیکن اس طاقت کو آزما تو سکتے ہیں، چلا تو سکتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں آپ کسی کے پاس؟ آپ گھر بیٹھے خود اس کا علاج کریں، بہت آسان ہے، بہت ایزی ہوتا ہے۔ ہم آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، وقتاً فوقتاً ویڈیوز آ رہی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، آپ ہمارے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبروں کے اوپر جو ہے اپنا، اچھا بعض لوگ یہاں نمبر سے رابطے کرنے کے حوالے سے بات آگے تو وہی بتاتا چلوں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ فوراً کال کر دیتے ہیں، وہی بات جو ہم نے آگے ویڈیو میں بتائی ہوئی ہوتی ہے وہی بات دوبارہ پوچھ لیتے ہیں، پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے، بات پوچھ لیں گے۔ اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اگلے بندے کا خیال نہیں کرتے، سویا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، جو بھی ہے، ظاہر ہے انسان ہے، ہم بھی، ہماری بھی مصروفیات ہوتی ہیں، کال سے کال، مطلب ایک کال ختم، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 12 15 20 کال تک چلے جائیں گے۔ اگلا بندہ نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، نماز میں مصروف ہوتا ہے، ذکر اذکار میں، 100 مسائل ہیں، کھا پی سونا سارے، ایک کال کر لی نہیں اٹھائی، تو آپ بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میسج کر دیں، اپنا ایڈریس آپ اپنا بتا دیں، آپ کون صاحب ہیں، اپنا تعارف بتائیں، شہر کا نام بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا مسئلہ بتائیں، یا آپ نے رابطہ کرنا ہے تو آپ ٹائم لے لیں کہ ہم نے آپ سے رابطہ کرنا ہے، کس وقت رابطہ کر لیں۔ آپ یقین کریں کہ 7 ہزار تک میسج پینڈنگ پڑے ہوتے ہیں دن کے، تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں پورے دن میں ان کو اسٹڈی کر کے رات کو پھر ان جہاں تک جیسے جیسے مناسب ہوتا ہے جواب دیتے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ رابطہ کیجئے گا، لیکن ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ تو خیر بات چل رہی تھی کہ قرآن سے ہم توڑ اس کا کیسے کریں۔ قرآن مجید سے آج ہم ایک ایسا عمل لائے ہیں، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جادو پاش ہو سکتا ہے۔ اس عمل کی تھوڑی سی ایک محنت ہے، تھوڑی سی ریاضت ہے، یہ عام انسان کے لیے ہے، عام جو عملیات کی فیلڈ میں نہیں ہے، عام بندے ہیں ان کے لیے ہے۔ اس کو اپنی ذات تک فائدہ دے سکتا ہے، دوسرے بندے کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، یعنی وہ کہے کہ میں دوسروں کا علاج کرنا چاہوں، اس وقت اس کو یہ فائدہ بالکل نہیں دے گا، پہلے سے میں بتا رہا ہوں۔ ہاں اپنی ذات کے لیے کوئی کرنا چاہے تو اس کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ عمل ہے سورۃ طارق کا، اور سورۃ طارق کو آپ نے سورج طلوع ہوتے ہی 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 دن پڑھنا ہے۔ جب 3 دن پڑھ لیں آپ کی ایک چھوٹی ہلکی سی ادنا سی ریاضت میں آ جائے گی۔ اب آپ اس کو روزانہ میں دن میں 3 مرتبہ پڑھیں تو آپ کے پاس یہ ایک پاور رہے گی، طاقت رہے گی۔ جب بھی آپ کے اوپر کسی